Assalamu alaikum. This is Usman again. This will be the second lecture in the series of quantitative analysis and research for management. The course code is MGT491. First of all, we'll talk about the yesterday's lecture, the previous one. What we learned in the last lecture, what were the contents of the last lecture. We started with the introduction, the course introduction, and I myself introduced me. Then we talked briefly on the course content, on all the 4 sections that we are going to study in this course. Then we talked about our course objective. We familiarized ourselves with the concept of knowledge, what is knowledge and what is theory, and when does a theory becomes a law. Then we talked about research, why do we do research, and what is research, and then what is a research problem, is it the basis of starting or initiating a research. Then we talked about the types of research, the 4 basic types of research and the 7 other types or the subtypes of research. Basically, the other types or the subtypes, they emerge out of the basic 4 types of researches. Finally, we talked about the characteristics of research. What are the characteristics of a good research? What are the essential attributes that we need in a good research? Now, today we will talk about information-based decision making. This is the second topic in the section 1, and we'll emphasize the need for literature review. Why do we do literature review? What is the importance of literature review? What is a literature review, in fact? Place of literature review. One of the essential preliminary tasks when you undertake a research study is to go through the existing literature in order to acquaint yourself with the available body of knowledge in your area of interest. That means whenever you start a research, first you look what other people have already done in that field, in that area, how other people have solved their problems. You look for solutions, you look for methodologies, their way of carrying out research, their designs. This is what a literature review is. The literature review is an integral part of the entire research process and makes a valuable contribution to almost every operational step. When we study the previous research, we get to know, it increases our knowledge that how the previous people have done research, what were the attributes of that research study, what they had done, how they designed it. Based on those characteristics, we can design our research very well. In the initial stages of research, it helps you establish theoretical roots of your study, clarify your ideas, and develop your methodology. But later on, literature review serves to enhance and consolidate your knowledge base and helps you to integrate your findings with the existing body of knowledge. In the previous slide, we talked about that it establishes the theoretical roots of your study initially. It tells you what other people have done, what were the theories, what were their researches were based on what theories. You can base your research on what theory, what are the available theories in already available or established laws in research. It gives you new ideas, it clarifies your mind
and then in later on it serves to enhance and consolidate your knowledge base and helps you integrate your findings with the existing body of knowledge. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ نے ایک ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کر کے آپ کی ایک نئی آپ نے چیز نیا آئیڈیا دیا, نئی فائنڈنگز دی, جب آپ اس کو رپورٹ کریں گے تو آپ لٹریچر ریویو میں بتائیں گے کہ پہلے لوگوں نے یہ کیا تھا, ان کے یہ ریسرچ ڈیزائنز تھے, اس طرح سے ان کی میتھڈالوجی تھی, یہ ان کا وے آف تھنکنگ تھا. اور اس کے بعد آپ اپنا وے آف تھنکنگ, اپنی میتھڈالوجی, اپنی آپ فائنڈنگز کمپیئر کریں گے کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا, میں نے یہ سروے کیا, اور اب میرا رزلٹ یہ کہتا ہے. پہلے لوگوں نے یہ کہا تھا, اب میرا یہ کہتا ہے. اس کی بیس پہ میں ایک نئی تھیوری ڈیولپ کر رہا ہوں. Also an important responsibility in research is to compare your findings with those of others. It is here that the literature review plays an extremely important role. جب آپ اپنی فائنڈنگز کسی پریویس اسٹڈی کی فائنڈنگز کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے تو ہاؤ ول یو فائنڈ اے ڈگری آف ویریشن. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سی ریسرچ بہتر تھی؟ اور پچھلی ریسرچ کو پتہ چلانے کے لیے, دیکھنے کے لیے ہمیں لٹریچر ریویو کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے پچھلی ریسرچز کو. اٹ کین بی ٹائم کنزیومنگ. پڑھنے سے پچھلی ریسرچز, آپ جتنی بکس پڑھیں گے, ریسرچز پڑھیں گے, جرنلز پڑھیں گے, ٹائم لگے گا. ڈانٹنگ اینڈ فرسٹریٹنگ. سم ٹائمز آپ کو بہت ساری تھیوریز, میتھڈالوجیز نہیں سمجھ آئیں گی اور آپ اس سے بور بھی ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی اور آپ کا دل بھی نہیں کر رہا اس کو پڑھنے کو, تو آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹی لیول انکریز ہو جائے گا. بٹ اٹ از ریوارڈنگ. اگر آپ اس پروسیس سے, اف یو گو تھرو دا پروسیس, دین ایٹ دا اینڈ یو ول فائنڈ سم تھنگ نیو. You can present something new, you can come up with a new idea, you can find a problem with those previous researches. آپ کو ایک اندازہ آپ لگا سکیں گے, آپ ایک اس میں سے پرابلم اسٹیبلش کر سکیں گے. پچھلی ریسرچ انہوں نے یہ کی تھی لیکن وہ یہ ایک کریکٹرسٹک یہ انہوں نے مس کر دیا, یا یہ پرابلم اس میں تھی, یا یہ ان کی لمیٹیشن یہ تھی, اور میرے پاس یہ لمیٹیشن نہیں ہے, تو آئی کین اسٹیبلش another fact. Following are the basic functions of literature review. It provides a theoretical background to your study. آپ پچھلے اسٹڈیز جب پڑھتے ہیں, ریویو کرتے ہیں ان کو, تو آپ کے ذہن میں ایک فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ آتھر تھا, اس نے یہ کیا تھا, یہ میتھڈالوجی تھی, یہ آتھر تھا, اس نے یہ کیا, یہ میتھڈالوجی تھی, اور یہ فائنڈنگز تھیں. ایک تھیوریٹیکل ان کی تھیوریز آپ کیری فارورڈ کر رہے ہیں. It establishes link between what you are proposing to examine and what has already been studied. اور یہ ایک لنک اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں نے پہلے کیا کیا ہوا ہے. جو لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے اس کی بیس پہ آپ ایک نئی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو there is a link between them. It makes you able to show how your findings have contributed to the existing body of language. It makes you able to show how your findings have contributed to the existing body of language. پہلے سے جو ریسرچز ہوئی ہیں, آپ نے ایک نئی ریسرچ کی, آپ نے ایک نئی چیز فائنڈ کی بیسڈ آن دا پریویس ریسرچز, تو آپ نے ایک نالج بیس میں اضافہ کیا. تو لٹریچر ریویو کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں اپنے ریڈر کو کہ پہلے یہ ریسرچز ہوئی تھیں, یہ میتھڈالوجیز تھی, یہ فائنڈنگز تھیں, میں نے ان پہ بیس کر کے ان نئے ویریبلس کے ساتھ میں نے اب نئی ایک ریسرچ کی اور اس کا رزلٹ یہ آیا. ریڈر کے لیے تو اٹ از این انکریز آف نالج ان ایڈیشن ٹو نالج. Basically, it helps you bring clarity and focus to your research problem, improves your methodology, broaden your knowledge base,
contextualize your findings, brings clarity and focus to your research problem. آپ نے ایک اپنا ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ پرابلم ہے, اس کی بیس پہ میں ایک ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. اب پریویسلی بھی ریسرچ اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اب سملر پرابلمس اگر ہم وہی, ہمارے پاس بھی وہی سملر پرابلم ہے اور اسی کی بیس پہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کس طریقے سے ریسرچ ڈیزائن کیا تھا ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, میتھڈالوجی ان کے تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, یا ان کی ہم لمیٹیشنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس اسٹڈی کی لمیٹیشن تھی لیکن میرے پاس یہ لمیٹیشن نہیں ہے تو میں اپنی اسٹڈی میں یہ ایڈیشنس کر سکتا ہوں. اگر ہمیں پچھلی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پہلے کیا ریسرچز ہوئی ہیں, ہم اپنے پرابلم کو لے کے اسی پہ ریسرچ سٹارٹ کر دیں اور ہم اپنی ہی میتھڈالوجی ڈیولپ کریں, ہو سکتا ہے ہماری میتھڈالوجی غلط ہو, ہم ایک ہماری لائن ہی غلط ہو, ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہو میتھڈالوجی کی, ڈیزائن کی, تو ہمارا پھر ریزلٹ فائنڈنگز بھی غلط آئیں گے, ہمارا جو ریسرچ ورک ہوگا اٹ ول بی آف نو یوز. اگر ہم پچھلی ریسرچز کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے, ان کو سمجھ لیں گے, انڈرسٹینڈ کر لیں گے, ان کو سلاٹ ڈاؤن کر لیں گے, ان کو روز اینڈ کالمس کے اندر ہم ایکسپلین کر لیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری اپنی کلیریفیکیشن اور زیادہ ہو جائے گی. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم اس طرح سے سالو ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے دس از دا اپروپریٹ میتھڈ. لوگوں نے پہلے یہ میتھڈالوجیز یوز کی ہیں لیکن یہ لوگ سکسیسفل ہوئے اور یہ میتھڈالوجیز سکسیسفل نہیں ہوئی, اور اس سینیریو میں دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی. وی ٹاکڈ اباؤٹ امپورٹینس آف لٹریچر ریویو. وائی ڈو وی نیڈ لٹریچر ریویو؟ Now, how to do a literature review? This is very important. How to do a literature review? ہم کیسے کر سکتے ہیں literature review? What are the steps involved? Basically, there are 4 steps. Number 1 is search for existing literature in your area of study. Literature review ہم نے کرنا ہے, اس کے لیے ہم پہلے لٹریچر ریویو ہم نے کیا ایکسپلین کیا, بیسکلی کیا تھا, ہم نے جو پہلے کام ہوا ہے اس کو ریویو کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سلاٹ ڈاؤن کرنا ہے. اب اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم پچھلا لٹریچر, پچھلی ریسرچز ہم ڈھونڈیں اور ان کو پڑھیں گے, ریویو کریں گے, سرچ کریں گے, تو پہلا سٹیپ تو سرچ کریں گے تو ہمارا یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا. سیکنڈ از ریویو دا لٹریچر سلیکٹڈ. اب ہم نے لٹریچر ڈھونڈ لیا, بکس ڈھونڈ لیں, جرنلز ڈھونڈ لیا, آرٹیکلس ڈھونڈ لیا, اب ان کو پڑھنا بھی ہے, ریویو کرنا ہے. ڈیولپ اے تھیوریٹیکل فریم ورک. اب جتنی ہم نے اسٹڈیز, آرٹیکلس دیکھے, ریسرچز دیکھیں, بکس دیکھیں, ان میں جو تھیوریز ایکسپلین کی ہیں, جو میتھڈالوجیز انہوں نے ایکسپلین کی ہیں, اس کو ہم نے روز کالمس کے اندر سلاٹ ڈاؤن کر لیا. ہم نے ایک فریم ورک بنا لیا کہ اس طرح کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس طرح کا فریم ورک ضروری ہے, اور اس فریم ورک کی بیسس پہ وہ ڈیولپ اے کنسیپچل فریم ورک دین, کہ پھر ہم اس پہ کہ یہ پہلے لوگوں نے یہ تھیوری کی بیس پہ یہ فریم ورک بن گیا, اب ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم اپنے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس پہ بیس کر کے اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اب what will be our strategy. Search for existing literature in your area of study. Step 1. اس کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ To effectively search for literature in your field of inquiry. ہم جب بھی سرچ کرتے ہیں, ہم کیسے سرچ کرتے ہیں؟ سرچ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے سرچ کہاں کرنا ہے. کوئی چیز ڈھونڈنی ہے, سپوز میری چابیاں گم ہو گئیں, گاڑی کی چابیاں گم ہو گئی ہیں, اب میں نے چابیاں ڈھونڈنی ہیں. چابیاں ڈھونڈنے کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے میں چابیاں کہاں رکھتا ہوں, ویئر از دا کی ہینگر, کہاں میں چابیاں لٹکاتا ہوں. اگر مجھے یہی نہیں پتا چابیاں لٹکاتا کہاں ہوں یا میں اپنے ڈیسک پہ رکھتا ہوں, تو میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس لیے بیبلیوگرافی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. پریپیئر اے بیبلیوگرافی. بیبلیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ جس میں اٹ از a table of content where
authors, books and the real time frame when it was done, research, یہ ساری چیزیں listed ہوتی ہیں. And it is usually at the end of every book. Basically resources, اپنی citation ساری وہاں پہ وہ explain کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے انہوں نے کس کس سورس کو یوٹیلائز کیا. 2 بیسک سورسز ہیں بیبلیوگرافی کی بھی, یا بکس ہیں یا جرنلز ہیں. بکس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم نے کوئی کتاب ڈھونڈنی ہے کسی ٹاپک پہ, سپوز ہم اپنی ریسرچ میتھڈالوجی پہ, کوانٹیٹیو انالیسس اور اینڈ ریسرچ میتھڈالوجی فار بزنس ہم نے دیکھنا ہے, بک دیکھنی ہے اس کے اوپر, تو کہاں جائیں گے؟ ہم ایک لائبریری جائیں گے یا ایک بک شاپ پہ جائیں گے. بک شاپ پہ جا کے ہم اس سے کیٹلاگ مانگیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کون کون سی اویلیبل بکس ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹنگ, اور جتنی اس ایریا یا ٹاپک میں ریلیٹنگ بکس ہیں, پھر انڈیویجولی ہم ان بکس کو دیکھیں گے کہ اس میں سے ہمارے انٹرسٹ کو بیسٹ سوٹ کون سی بک کرتی ہے. ایسے کریں گے نا. اور دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ یا ہمارے پاس آلریڈی ایک ریسرچ میتھڈالوجی پہ بک ہے, اس کی بیبلیوگرافی ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی ریسورسز کہاں کیا کیا تھیں, اس میں کیا کون سی اس نے کوٹ کیے ہوئے ہیں ادر بکس کو, سائٹیشنز کیا ہیں, ان ساری بکس کو ہم انڈیویجولی پل آؤٹ کر لیں گے اور اس میں سے ہم پھر دیکھ لیں گے. یا جرنلز ہیں, جرنلز میں آرٹیکلز ہوتے ہیں, انڈیسز آف جرنل, سائٹیشنز, یہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہم جا کے آن لائن سرچ کر سکتے ہیں جرنلز, آرٹیکلز. یہ بھی ایک طریقہ ہے کیا ڈھونڈنے کا, پریویس لٹریچر. ہم نے کرنا کیا, لٹریچر ریویو کرنا ہے. اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے سرچ. سرچ کیسے کرنا ہے, بک سے, جرنل سے. After selecting a book or an article, read them critically to pull out together themes and issues associated with your research problem. آپ نے ایک بک سلیکٹ کر لی, یا سپوز آپ نے 10 آرٹیکلز انٹرنیٹ سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیے یا انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھ لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب تک آپ انہیں کریٹیکلی ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے, آپ اس کے اندر ڈھونڈیں گے نہیں اس آرٹیکل کا, اس بک کا تھیم کیا ہے اور میری پرابلم جو اس کا تھیم کیا ہے. اگر میری پرابلم کا تھیم اور اس آرٹیکل کا تھیم آپس میں میچ کرتا ہے تو دیٹ ول بی آف یوز ٹو می. اگر میچ ہی نہیں کرتا تو پھر میرے تو کسی کام کا نہیں. شاید اس کی پرابلم کوئی اور ہو, میری پرابلم کوئی اور ہو. میں نے ایسوسیٹیڈ ود مائی ریسرچ, میں نے ایسے ایشوز اور تھیمز ڈھونڈنے ہیں جو کہ میرے کام کے ہوں, جو کہ مجھے کوئی انسائٹ دے سکیں. ایز یو ریڈ along, develop a framework in your mind and slot down the information on the paper. جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں, ہم نے ایک تھیوری پڑھی, میتھڈالوجی دیکھی کہ یہ کیسے تھیوری ڈیولپ ہوئی, ہم نے اس کو روز کالمز میں ہم نے اس کو سلاٹ ڈاؤن کر دیا پیپر پہ. ہم نے فریم ورک ایک بنانا شروع کر دیا کہ یہ آتھر ہے, اس آتھر نے کا ریسرچ پرابلم یہ تھا, ریسرچ پرابلم کی بیس پہ یہ اس کی میتھڈالوجی تھی, اس نے اڈاپٹ کی میتھڈالوجی کے بعد یہ اس کا ریسرچ تھیم تھا, یہ اس کی فائنڈنگ تھی, یہ اس کا کنکلوژن ہے. دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. پھر کیا کرتے ہیں ہم, جب ہم نے بہت سارے آتھرس کو, ہم نے سملر تھیمز, سملر ایشوز ہم نے ڈیولپ کر لیے, ہم نے پیپر کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لیے, روز کالمز میں سلاٹ ڈاؤن کر لیے, تو وہ کیا بن گیا, ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بن گیا. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, دیٹ از ڈیولپنگ اے تھیوریٹیکل فریم ورک. ابھی جیسے ہم نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے جب اسے سلاٹ ڈاؤن کیا تو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک بن گیا. دا انفارمیشن obtained from different books and journals now need to be sorted under the main themes and theories, highlighting the agreements and disagreements among the authors and identifying the unanswered questions or gaps. جب آپ نے بکس اور جرنلس کو آپ نے پڑھ لیا, پھر آپ نے سارٹ آؤٹ کر لیا کہ یہ آتھرز جو ہیں وہ ان کا تھیم یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی فائنڈنگز یہ تھی, ان آتھرز کی یہ ہے. گروپ ہم ان دونوں کی گروپنگز کر لیتے ہیں, کچھ آتھرز کا گروپ ایک بن جائے گا, کچھ کا دوسرا بن جائے گا, ہو سکتا ہے دونوں میں ایگریمنٹ ہو, دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو. جتنے آتھرز میں ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے گروپ اے بنا لی, جتنے آتھرز میں ایگریمنٹ نہیں ہے وہ گروپ بی بن گیا.
اس سے کیا ہوگا, جب ایگریمنٹ, جو جتنے آتھرز میں ایگریمنٹ ہے اور جتنے آتھرز میں ایگریمنٹ نہیں ہے, ان دونوں کے جب ہم فائنڈنگز, ان کے کنکلوژنس پڑھیں گے تو بہت سارے ان آنسرڈ کوسچنز ہمیں مل جائیں گے کہ یہ کوسچن بھی ہو سکتا تھا, یہ گیپ ہم گیپس آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, یہ بھی ہو سکتا تھا اس اسٹڈی میں, یہ بھی کر سکتے تھے, اس کو ہم ایسے ڈیزائن کو چینج ایسے کر سکتے ہیں, میتھڈالوجی یہ بھی ہو سکتی تھی. تو اٹ ول گیو اس نیو انسائٹس. اس کی بیس پہ کیا ہوگا, جب ایک تھیوریٹیکل ہم نے فریم ورک بنا لیا, اس کی بیس پہ پھر ہم اپنا ایک فریم ورک جب ڈیولپ کریں گے, اپنا کانسیپٹ ہم ایک ڈیولپ کریں گے. وی ول کانسیپچلائز آن دا بیسس آف دا پریویس تھیمز اینڈ ایشوز, ایگریمنٹس, ڈس ایگریمنٹس. تو اس سے ہمارا ایک کانسیپچل فریم ورک ڈیولپ ہو جائے گا, ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا, ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, واٹ از آور پرابلم. اب ہماری پرابلم میں, ہماری کیس میں واٹ از دا بیسٹ سوٹڈ سولوشن, بیسٹ سوٹڈ میتھڈالوجی. You will also realize that the literature deals with the number of aspects that have a direct or indirect bearing on your research topic. لٹریچر جب ہم ریڈ آؤٹ کریں گے تو کچھ پرابلمس ایسے ہوں گے جو سملر ہوں گے, جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن شپ ہماری پرابلم سے بھی بنتا ہوگا یا انڈائریکٹلی بنتا ہوگا. ہو سکتا ہے ایک پرابلم پہ کسی نے پہلے ریسرچ کی ہے, اس پرابلم کی بیسس پہ اندر ہمارا پرابلم ڈیولپ ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارے پرابلم کی جو بیسس ہے وہ پرابلم وہی ہو جو پہلے لٹریچر میں ایکسپلین ہو چکی ہو. Use these aspects as a basis for developing your theoretical framework. ابھی جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ ہم جب تھیوریٹیکل فریم ورک ڈیولپ کریں گے تو اس میں ہم نے ایگریمنٹس, ڈس ایگریمنٹس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریلیشن, سملیرٹی آف ریسرچ پرابلمس, میتھڈالوجیز, کنکلوژنس, فائنڈنگس, ان ساری چیزوں کو ہم نے سمرائز کرنا ہے, ایک فریم ورک میں سلاٹ ڈاؤن کرنا ہے. کس لیے؟ کنسیپچل فریم ورک, اپنا فریم ورک ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. Your review of literature should sort out the information within this framework. Literature pertinent to your study may deal with two types of information. ہم جب لٹریچر پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی انفارمیشنس کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یونیورسل فیکٹس ہیں, ایک اسپیسیفک ہے. In writing about such information, you should start with the general information, gradually narrowing it down to the specific. آپ نے جب ایک تھیوریٹیکل فریم ورک تو بنا لیا, اب جب لٹریچر ریویو لکھیں گے ہم نے in the form of paragraphs, تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں, اس میں ہم پھر ان ایشوز کو, جرنلائزڈ پرابلمز یا ان تھیوریز کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ جرنلائزڈ ہیں, جو کہ ہر ایکسپیکٹ میں اور بھی بہت سارے سچویشنز کے اندر وہی تھیوری اپلائی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم ایکسپلین کرتے کرتے پھر اسپیسیفک ہوتے جاتے ہیں, نیرو اٹ ڈاؤن کرتے ہیں, پھر اسپیسیفک پرابلمس پہ آ جاتے ہیں جو باقی سچویشنز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے, ٹیلی نہیں کرتے. تو انیشلی وی اسٹارٹ وتھ دا جرنلائزڈ or the universal type of information that we have already collected in literature review in the form of theoretical framework. Developing a conceptual framework, that I've already explained how to develop a conceptual framework. The conceptual framework stems from theoretical framework and concentrates usually on one section of that theoretical framework which becomes the basis of your study. ابھی میں نے ایکسپلین کیا تھیوریٹیکل فریم ورک میں تو ہم بہت سارے آتھرس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے ریسرچ پرابلمس دیکھتے ہیں, ان کے ریسرچ تھیمز دیکھے ہم نے, ان کی میتھڈالوجیز دیکھی, ان کے فائنڈنگز دیکھے, کنکلوژنز دیکھے, ان کے آپس میں ریلیشن شپس دیکھے, انڈائریکٹ, ڈائریکٹ, ایگریمنٹ, ڈس ایگریمنٹ, اور بہت سارے ایٹریبیوٹس ہم نے دیکھے. اب ان ساری چیزوں کو جب ہم نے ریویو کیا کریٹیکلی تو
ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ ہمارے پاس کیا ڈیولپ ہو رہا ہے, ایک کانسیپٹ ہمارا اپنا آئیڈیا جنریٹ ہو رہا ہے کہ میری پرابلم جو ہے وہ سملر ہے اس کیس پہ, اس آتھر کی جو پرابلم تھی, میری جو ریسرچ پرابلم ہے یہ کچھ سملر ہے, اس کی میتھڈالوجی کا یہ پارٹ میں اڈاپٹ کر سکتا ہوں, پھر ایک اور آتھر کی میتھڈالوجی کا میں یہ پارٹ اڈاپٹ کر سکتا ہوں. ان ساری چیزوں سے ہم ڈرائیو کر کے اپنا فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں, اپنا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو کنڈکٹ دس ریسرچ, کیری آن دس ریسرچ, میں اپنا پرابلم اس طرح سے سالو کروں گا. This is what a conceptual framework is. Now, writing up the literature reviewed. What are the steps involved? The very first step is, while reading the literature for theoretical background of your study, you will realize that certain themes have emerged. ایک سملیرٹی ہے کچھ اسٹڈیز میں, ان سملیرٹیز کی بیس پہ ایک تھیم ڈیولپ ہو جائے گی کہ یہ اسٹڈیز جو ہیں یہ کہتی ہیں, ان کی تھیوری سملر ہے, یہ ان کا یہ تھیم ہے, یہ اس طرح کی ریسرچ پرابلمس پہ انہوں نے کام کیا ہے. لسٹ دا مین ورنز, اس میں جو امپورٹنٹ ہیں ان ساروں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں آپ پیپر پہ اور ان کو سب ہیڈنگس بنا دیں. لٹریچر ریویو کی وہ سب ہیڈنگس بن گئی. ہم نے کیا کیا, ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک جو ڈیولپ کیا اس میں پھر ہم نے سملیرٹیز, تھیمز دیکھی, کون کون سی اسٹڈیز ہیں جن کے اندر ایک جیسے تھیمز ہیں, جن کے اندر جن کا ریسرچ پرابلم سیم ہے, فائنڈنگ سیم آ رہی ہیں, یا ایک ہی طرح کی وہ اس کو سیکوینس کو وہ فالو کر رہی ہیں. وہ ہم نے ان کو مین اسٹڈیز کو, سب کو نہیں, مین اسٹڈیز کو لے کے ہم نے ان کا سب ہیڈنگز بنا دی. لٹریچر ریویو کی سب ہیڈنگز بن گئی. ٹھیک ہے جی. These subheadings should be precise, descriptive of the theme in the question and follow a logical progression. جو ہم نے ہیڈنگز بنائی ایشوز کی, وہ ایک تو سیکوینس میں ہونی چاہیے. پہلے جو پرابلم آ رہا ہے اس کے بعد جو اسے رائز ہو رہا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ رہی ہے, ایک تو سیکوینس میں ہونی چاہیے, پریسائز ہونی چاہیے, اور ویل ڈسکرائبڈ ہونی چاہیے, ڈسکرپٹیو ہونی چاہیے. Now under each subheadings record the main findings with respect to the theme in question. اب وہ جو ہم نے سب ہیڈنگز بنا لی, ان سب ہیڈنگز کے نیچے ہم نریٹ کریں گے ہماری امپورٹنٹ فائنڈنگز ان ریسرچ اسٹڈی سے کیا تھیں, مین فائنڈنگز کیا ہیں اس کوشچن سے یا اس تھیم سے ریلیٹڈ, ہائی لائٹنگ دا ریزن فار اینڈ اگینسٹ این آرگومنٹ. اور اس میں ساتھ ساتھ ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے کہ واٹ ور دا ریزنس, ان کی فائنڈنگز ایسی کیوں تھیں, کیا وہ پازیٹیو نوٹ پہ فائنڈنگس تھیں, نیگیٹو نوٹ پہ فائنڈنگس تھیں, اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا گیپس اینڈ ایشوز, کہ اس میں کیا پرابلمس تھے ان کی اسٹڈیز کے اندر. ایک ہمارا سیکوینس ڈیولپ ہو گیا. ناؤ فائنلی وی ہیو come to the next chapter, which is the research process. Before this chapter we had talked about what was literature review, why we do literature review, what are the steps involved, how we do it, why is it so important, why I have explained why we so emphasize the need of literature review. ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ لٹریچر ریویو ایک انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایک ریسرچ کا. بغیر لٹریچر ریویو کے ہم اپنی ریسرچ ڈیزائن نہیں کر سکتے. ڈیزائن اگر ہم کریں بھی تو ہم کسی ایک سالڈ نوٹ پہ ہم اسے کسی ایک ہم کوئی صحیح فائنڈنگز نہیں نکال سکتے جب ہمیں پتہ ہی نہیں. لٹریچر ریویو نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ پہلے کیا اسٹڈیز ہو چکی ہیں, لوگوں نے اس فیلڈ میں اس پرابلم سے ریلیٹڈ کیا کیا کام کر چکے ہیں, اور کیا کیا ان کے پرابلمس تھے, کیا لمیٹیشنز تھیں, کیسے انہوں نے اسٹڈیز کنڈکٹ کی. پھر
جب ہم ایک اور اس کا سب سے امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے اگر ہم نقصان اس صورت میں اگر ہم لٹریچر ریویو نہیں کرتے, فائدہ اس صورت میں اگر ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے کیا کام کیا تھا اور میں نے کیا کام کرنا ہے. ایک تو میں اپنا میرے ذہن میں جو ایک کانسیپچل فریم ورک ہے وہ کلیئرفائی ہو جاتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے میں نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. پھر میں اپنی فائنڈنگز کمپیئر کرتا ہوں, ویریشن دیکھتا ہوں کہ ان کی فائنڈنگز, ان کا کنکلوژن کیا تھا, ان کی لمیٹیشن کیا تھی, میرا کیا تھا. پھر میں اس کو نریٹ کرتا ہوں, اس سے رپورٹ کرتا ہوں. جب میں ان فائنڈنگز کو, پچھلی فائنڈنگز کو رپورٹ کروں گا, اپنی نئی فائنڈنگز کو رپورٹ کروں گا, آئی کین ڈیولپ اے نیو تھیوری, آئی کین بی آف این ایڈیشن ٹو دا ایگزسٹنگ باڈی آف نالج. میں ایک نالج بیس میں اضافہ کروں گا, نئی چیز, نیا کانسیپٹ, نئی تھیوری ڈیولپ کر کے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے پہلے کیا تھیوریز ڈیولپ ہو چکی ہیں, پہلے کیا کام ہو چکا ہے, تو میں نئی چیز تو کچھ بھی نئی چیز تو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا, نہ میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ میرا نیا کام ہے جب میں پچھلی چیز کو ایکسپلین ہی نہیں کرا, بتایا ہی نہیں ریڈر کو کہ پہلے یہ کام ہوئے تھے, اب میں نے یہ کام کیا ہے. دس از ہاؤ آئی جسٹیفائی مائی ایڈیشن ٹو دا نالج بیس. سو دیٹ از وائی literature review is very important. It is the most important part in a research process. Without conducting a literature review, you cannot guarantee a validity or a proper report. اس میں ایک اور ہم کیونکہ بزنس اسٹڈیز کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک ایگزامپل کی بار بار ہم نے بات کی کہ ایک آفس ہے, اس میں ایک سچویشن ارائز ہو جاتی ہے, دو کلیگز کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. ہم نے یہ بات کی تھی جب ہم ایکسپلین کر رہے تھے ڈسکرپٹیو انالیسس اور دا کوالٹیٹیو انالیسس. ہم نے کوالٹیٹیو انالیسس میں بتایا تھا کہ ہم جب اس سچویشن کو ایز سچ رپورٹ کریں گے تو وہ ایک کوالٹیٹیو انالیسس ہوگا کہ کون کون لوگ انوالو تھے, کس وقت لڑائی ہوئی, کس بات پہ لڑائی ہوئی. اور جب ہم اس کی بیس پہ ایک انالیسس کریں گے کہ اس ٹائم پہ لڑائی ہوئی اور اس ٹائم سے اس ٹائم یہ ہوا, لنچ بریک تھی اور اتنے لوگ انوالو تھے, اور اس کے بعد ہم اپنا اوپینین, اپنا ایک انالیسس بھی اس میں ایڈ کریں گے, تو دیٹ ول بی اے کوالٹیٹیو ریسرچ. اب اگر ہم اسی ایگزامپل کو ہم دوبارہ سے ایک دیکھیں, ہم نے ایک سچویشن اینالائز کرنی ہے, ایک پرابلم ارائز ہو گیا ہے. پرابلم کیا ارائز ہوا ہے کہ دو کلیگز میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. اب ہم نے جب اس کے اوپر رپورٹ کرنا ہے تو ہم ایک لٹریچر ریویو پہلے بھی دیکھیں گے, کیا ان دونوں کی پہلے بھی کبھی لڑائی ہوئی تھی, دیٹ از اے کوشچن. اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت گراؤنڈ فیکٹس کیا تھے, کیسے لڑائی ہوئی تھی, کس بات پہ ہوئی تھی, یا اسی آفس میں کسی اور دو کلیگز کی یا کسی کی لڑائی ہو چکی ہے پہلے, کس بات پہ ہوئی تھی, کیسے ہوئی تھی, اس وقت کیا سچویشن تھی, پرابلم کیا تھا اور کیا اس کا سولوشن کیا گیا تھا. دیٹ از امپورٹنٹ کہ کیا سولوشن کیا گیا تھا, کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کی گئی تھی اس سچویشن کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اب ہم جب ایک دوبارہ سے ہم اس کو ہم ریسرچ کریں گے کہ اب ان دونوں کی دوبارہ لڑائی ہو گئی ہے, پہلے لڑائی ہوئی تھی تو یہ فیکٹس تھے, اس بات پہ ہوئی تھی, اب لڑائی ہوئی تو اس بات پہ لڑائی ہو گئی ہے. ایک تھیم ڈیولپ ہو گیا کہ پہلے بھی آپس میں لڑتے رہے ہیں, پہلے بھی ان میں ڈفرینسز تھے اور ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے تھے. تو ہم وی کین بیٹر اینالائز دا سچویشن, ہم ڈگری آف ویریشن ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پہلے اس نوعیت کی لڑائی تھی, اب یہ نوعیت ہے, اس وقت یہ ہوا تھا, اب یہ ہوا تھا. اگر ہم اس سچویشن میں لٹریچر ریویو نہ کریں, ہم پچھلی سچویشنز کو دیکھیں ہی نہ, ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیسے یہ میٹر جو ریزالو کیا گیا تھا, کیا میتھڈالوجی تھی, کیا سولوشن کیا گیا تھا, کیا دونوں کو پنش کیا گیا تھا, کوئی فائن کیا گیا تھا, یہ کیا آؤٹ کم تھا پچھلی رپورٹس کا, تو ہم نہیں بہتر طریقے سے سچویشن کو جج کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ
پہلے یہ 2-3 دفعہ لڑائی ہو چکی ہے, اب ہم اپنا سولوشن ہم اس کے اندر ہم ایک کنکلوژن دیں, کیونکہ یہ پہلے لوگ 3 دفعہ لڑ چکے ہیں, ان کو ملٹیپل ٹائمز ہم وارننگ بھی دے چکے ہیں, تو اس لیے اب ان کو اس کمپنی میں رکھنا, فردر یہاں کمپنی میں ان کو امپلائی رکھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, تو ہم ان کو ریلیو آف کر دیتے ہیں, یا ان کی ڈیوٹیز اب یہاں سے چینج کر دینی چاہیے. اگر ہم پچھلی سچویشنز ہم نے دیکھی ہی نہیں, ہم نے اس کا لٹریچر ریویو ہی نہیں کیا, ہم کہیں جی کل لڑائی ہو گئی تھی اور یہ چلیں کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے پہلے 5 دفعہ لڑائی ہو چکی اور اس دفعہ بہت سیریس ہو گئی ہو, اور اس کے بعد جو نیکسٹ لڑائی ہو اس میں کوئی نقصان ہو جائے, تو یہ سارے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں ریسرچ میں. لیکن اس کی سب کی فیکٹ, سب کا گراؤنڈ لٹریچر ریویو ہے. وداؤٹ لٹریچر ریویو ہماری ریسرچ کبھی بھی ایک ویلڈ ریسرچ نہیں ہو سکتی. ناؤ ریسرچ پروسیس, ہم ریسرچ کرتے کیسے ہیں, کیا کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں ریسرچ کرنے میں. سب سے پہلے تو it's an 8-step model. Various authors, various books, they have defined it as like 8-step model, 9-step model, 10, or some books have generalized it to 5-step model. But basically these are the steps. First step is formulating a research problem. جب تک ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی ہم ریسرچ نہیں کر سکتے. کنسپچلائزنگ اے ریسرچ ڈیزائن, ہم نے ریسرچ ڈیزائن ہی ڈیولپ نہیں کیا, جب کریں گے ہمیں پتہ نہیں ریسرچ کرنی کیسے, ہم ریسرچ نہیں کر سکتے. ویری امپورٹنٹ. کنسٹرکٹنگ این انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن, اب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, وہ کیسے کریں گے, ڈیٹا کون سا کلیکٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے ایگزامپل ایک لی, 2 کلیگس کی لڑائی ہوئی, کتنے بجے ہوئی, ہو سکتا ہے ہم نے نوٹ پیڈ پہ ویسے ڈسکرپشنز نوٹ کر لیں کہ اتنے بجے لڑائی ہوئی تھی, اتنے لوگ موجود تھے, یہ لوگ موجود تھے, اور ایسے لڑائی ہوئی تھی, ویسے لڑائی ہوئی تھی. یہ ساری باتیں ہم نے جو نوٹ پیڈ پہ نوٹ کی, یہ بھی ایک ہمارا انسٹرومنٹ ہے. سلیکٹنگ اے سیمپل, اگر ہم نے ایک سروے کرانا ہے اباؤٹ 1000 ہاؤس ہولڈس کا, تو اور ہمارے پاس 5 days ہیں, 5 دنوں میں ہم ہر گھر میں جا کے ان سے سوال یا انٹرویو نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں گے, ہم تھرو پرابیبلٹی تھیوری رینڈم سیمپلنگ کر لیں گے یا نان رینڈم سیمپلنگ کر لیں گے. ہم رینڈملی پلان کر لیتے ہیں, ایوری 10th ہاؤس ہم نے ہر 10ویں گھر سے جا کے سوال پوچھنے ہیں, ہر 20ویں گھر سے ہم نے ایوری 20th ہاؤس سے جا کے ہم نے انٹرویو کرنا ہے, سوال پوچھنے ہیں, ان سے بات کرنی ہے. رائٹنگ اے ریسرچ پروپوزل. ناؤ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو رائٹ اے ریسرچ پروپوزل. ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ پروپوزل از ویری امپورٹنٹ. آپ جب ریسرچ ڈیزائن کرتے ہیں, دین یو رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ اس کا پروپوزل ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پرابلم کیا ہے, آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں, ٹائم فریم کیا ہوگا, یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ یہ کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ اپنے سپروائزر کو, جو آپ کی ریسرچ سپروائز کر رہا ہے, اس کو آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, یہ اسٹیپس ہوں گے, یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یہ میتھڈالوجی ہوگی, ڈیٹا یہاں سے آئے گا, یہ پرابلم ہے, اس کو میں نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیا, یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. کلیکٹنگ ڈیٹا. ایکچولی آپ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ ایک تو انسٹرومنٹ آپ نے ڈیزائن کر لیا, اب انسٹرومنٹ کے بعد آپ نے ڈیٹا کلیکٹ بھی کرنا ہے, یہ بھی ایک پروسیس ہے, ایک سٹیج ہے. پروسیسنگ ڈیٹا. ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا, اس کو پروسیس کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کو ہو سکتا ہے کسی کمپیوٹر سافٹ ویئر سے, کسی کمپیوٹر ایڈ سے اس کو آپ پروسیس کریں, اس کا انالیسس کریں. 1000 ہاؤس ہولڈس کے بھی ہم نے بات کی. 1000 ہاؤس ہولڈس میں ہم کیسے اس کو ہم ٹیبولیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنے ہم نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا, اتنے میل ممبرس تھے, اتنے فیمیل ممبرس تھے, اتنوں کی سیلری جو تھی وہ 100,000 سے ابو تھی, اتنی کی 100,000 سے کم تھی, اس کو ہم گرافکلی بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ون آف دا ایگزامپل آف پروسیسنگ ڈیٹا. آپ اپنی جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا, اس کا انالیسز ہے, اس کو آپ ریڈر کو کیسے سمجھا سکتے ہیں
کیا آپ ٹیبلز بنا کے سمجھا سکتے ہیں, کیا گرافیکل پریزنٹیشن بنا کے سمجھا سکتے ہیں, یا کسی اور طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. دس آل کمز انٹو پروسیسنگ ڈیٹا. دین فائنلی رائٹنگ اے ریسرچ رپورٹ. آپ ریسرچ رپورٹ کیسے لکھتے ہیں؟ واٹ آر دا ایٹریبیوٹس, کیا چیزیں ریسرچ رپورٹ میں ہونی چاہیے جن کے بغیر رپورٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی؟ ہاؤ ٹو رائٹ اٹ, واٹ از دا وے. ان سارے 8 کے 8 اسٹیپس کی ابھی ہم بات کریں گے. ناؤ formulating a research problem, it is the first step of the 8-step model for developing a research process. How do we formulate a research problem? What is a research problem? ہم research problem کیا ہوتی ہے؟ research problem ہوتی ہے کوئی مسئلہ, کوئی difficulty آتی ہے تو ہم اسے identify کرتے ہیں, clarify کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ پھر ہم research initiate کرتے ہیں. ادروائز کوئی ڈیفیکلٹی نہ آئے, کوئی پرابلم نہ آئے تو ہم ریسرچ کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے ریسرچ کرنے کی؟ پھر ریسرچ ہم صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں ادر دین جب ہم پرابلمز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو پھر ہم کسی ایگزسٹنگ تھیوری کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تھیوری آلریڈی ڈیولپڈ ہے, اسی تھیوری کو دوبارہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم. اور آپریشنز یا بزنس ریسرچ میں تو اسٹرکٹلی جب کوئی پرابلم آئے تو ہی ہم ریسرچ انیشیٹ کرتے ہیں, یا پھر ہم آلریڈی مارکیٹ نالج کو جاننا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جا کے کیسے بیہیو کرے گا, اس کے لیے بھی ہمیں ریسرچ انیشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے لیے ہمیں ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہم کیوں ریسرچ کریں, آبجیکٹو کیا ہے, یا کوئی ڈیفیکلٹی کیا ہے, کس ڈیفیکلٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں سولوشن چاہیے. جیسے ہم نے بات کی ہمیں مارکیٹ نالج چاہیے. مارکیٹ نالج اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹی, ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے, اس کے لیے ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں. اگر ہم وہ ڈیفیکلٹی کو ریموو نہ کریں, ہم ریسرچ کر کے ہم جب ریسرچ کرتے ہیں اس کا سولوشن نکالتے ہیں, ہمارے پاس نالج آ جاتی ہے. ہم اگر وہ نالج نہ جانیں تو ہم مارکیٹ کے اندر اپنا پروڈکٹ لانچ نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہمارا پروڈکٹ کیسا مارکیٹ میں بیہیو کر رہا ہے, لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے. Formulating a research problem is the first and most important step in the research process. A research problem identifies your destination. Difficulty level آ گیا, کوئی difficulty آ گئی, problem آ گیا, وہ identify کرتا ہے کہ آپ کا ریسرچ کہاں تک جائے گی. جتنا مشکل پرابلم ہوگا اتنی لمبی ریسرچ ہوگی, اتنا اس کا ڈیفیکلٹ سولوشن ہوگا. آسان پرابلم ہوگی, ہم ریسرچ بھی لیس ٹائم سپین میں کنڈکٹ کر لیں گے, اس کے سولوشنز آلٹرنیٹیوز آسان ہوں گے, ڈیسیجن میکنگ آسان ہوگی. اٹ شوڈ ٹیل یو واٹ یو انٹینڈ ٹو ریسرچ. ریسرچ پرابلم آپ کو بتاتی ہے آپ کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کے بیس پہ ویسا ہی سولوشن نکالیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا پرابلم اے ہو اور پرابلم اے ہے, تھیم اے ہے اور ہم سولوشن بی کا نکال رہے ہیں. The more specific and clear you are, the better. جتنا آپ کو clear اور specifically exactly آپ problem کو understand کریں گے اتنا بہتر ہوگا. As everything that follows in the research process is study design, measurement procedures, sampling strategy, frame of analysis, style of writing of report, یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں ریسرچ پرابلم پہ. کون سی چیزیں؟ اسٹڈی ڈیزائن, میجرمنٹ پروسیجرز, سیمپلنگ اسٹریٹجی, فریم ورک آف انالیسس, اسٹائل آف رائٹنگ آف رپورٹ, یہ سب ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے ریسرچ پرابلم پہ. جیسا پرابلم ہوگا ویسا ایک اسٹڈی آپ ڈیزائن کریں گے, ویسے آپ انالیسس کے لیے پروسیجرز اڈاپٹ کریں گے, میجرمنٹ ٹولز, ریسرچ ٹولز, بزنس ٹولز آپ اڈاپٹ کریں گے, ویسی آپ سیمپلنگ اسٹریٹجی بنائیں گے, ویسا آپ سروے کنڈکٹ کریں گے, انالیسز اسی طرح کا کریں گے, اور رپورٹ آپ اسی طرح کی لکھیں گے جو کہ اس کو فوکس جو رپورٹ ایسی لکھیں گے جو اس پرابلم پہ فوکسڈ ہو, اس کو اس کا سولوشن ایکسپلین کرتی ہو, اس کا وے آؤٹ بتاتی ہو. And it is influenced by the way in which you formulate your research problem.
اور یہ ساری چیزیں کیونکہ ڈپینڈنٹ ہے تو انفلوئنسڈ بھی ہیں. جیسا پرابلم ہوگا اسی طرح ہم، اور اسی طرح سے ہم پھر رپورٹ رائٹنگ بھی ویسی ہی ہوگی. Hence, you should give it considerable and careful thought at this stage. Which stage? It is the step 1 of research process. پہلے سٹیپ ہی ہمارا ہے فارمولیٹنگ اے ریسرچ پرابلم. یہیں پہ سے ہم نے اچھی طرح سے دیکھ بھال کے کلیریفائی کر کے ہم ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. The main function of formulating a research problem is to decide what you want to find out about. میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ ریسرچ پرابلم کیا ہے. ریسرچ پرابلم ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے. آپ کو پرابلم نہیں پتا تو آپ کیا ڈھونڈیں گے, کس بات کی ریسرچ کریں گے. It is extremely important to evaluate the research problem in the light of financial resources available. کیا ہے؟ It is extremely important to evaluate the research problem in the light of financial resources available, time available, your own research expertise and your research supervisor's expertise and knowledge in the field of study. آپ کوئی ایسا ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. سپوز آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کہ مون جو ہے، مون اٹ ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ. مون کے اوپر، چاند کے اوپر جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ پانی اویلیبل ہے کچھ جگہوں پہ، یا مارس کے اوپر پانی اویلیبل ہے کچھ جگہوں پہ. اور اب میں سپوز میں اگر کہتا ہوں کہ میں چاند پہ جا کے چیک کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو کنڈکٹ این ایکسپیریمنٹ کہ پانی اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہاں پہ اماؤنٹ آف لائٹ جو ہے، انٹینسٹی آف لائٹ کتنی ہے، میں اس کو میجر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن ہو گئی، میرا آبجیکٹو بھی ڈیفائن ہو گیا. پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آیا وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، ہمیں جاننا ہے کہ پانی ہے یا نہیں ہے. اب میرے پاس کیا فائنینشیل ریسورسز اویلیبل ہیں، میں جا سکتا ہوں، یا میرے پاس وہ ٹائم اویلیبل ہے، یا میرے پاس وہ ریسرچ ایکسپرٹیز ہے کہ میں وہاں جا کے یہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکتا ہوں، یا میں جو اپنی ریسرچ جس کو رپورٹ کر رہا ہوں، جو میرا سپروائزر ہے، وہ وہاں جا کے کر سکتا ہے یا اسے ایویلویٹ کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے دیکھنی پڑتی ہیں. ادروائز آپ کوئی ایسی پرابلم اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کر لیں جو آپ کام کر ہی نہیں سکتے، جو انویسٹیگیشن آپ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ ریسرچ کیسے کریں گے؟ ریسرچ ڈیزائن ہی نہیں ہو سکے گی. آپ کیری آؤٹ کرنا شروع بھی کر دیں تو یو لیو اٹ ان دا مڈل آف اٹ، آپ اسے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایویلویٹ بفور ہینڈ. Now, the second step in a research process is conceptualizing a research design. An extremely important feature of research is the use of appropriate methods. جب ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں ریسرچ ڈیزائن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں لٹریچر ریویو کرتے ہیں. لٹریچر ریویو سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں، یہ میتھڈالوجیز میں اڈاپٹ کر سکتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. اب ایک ہم نے ٹائم سیریز انالیسس کرنا ہے، ہسٹوریکل ڈیٹا ہے ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹس کا. اب اس کو کرنے کے لیے دیر آر ویریس اپروچز. اب ٹائم سیریز انالیسس ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، اور میں اس ٹول کو اس کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں، اس میتھڈالوجی کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں، مجھے اس ریسرچ کے اندر مجھے سی جی ماڈلنگ ہی اس میں اڈاپٹ کرنی ہے،
سی جی ماڈلنگ مجھے آتی نہیں ہے، مجھے اس پہ کام نہیں کرنا آتا، میں اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، میں اسے انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اسے یوز نہیں کر سکتا. جب میں یوز نہیں کر سکوں گا تو میرا ریسرچ ڈیزائن جو ہوگا فل آف فلاز ہوگا، وہ ڈیزائن امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. جب میں کر نہیں سکوں گا تو میں ریسرچ کیسے کروں گا؟ تو میرا ریسرچ ڈیزائن وہ ہونا چاہیے جو کام میں کر سکتا ہوں، جو میرے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، جو میرے پاس اویلیبل میتھڈالوجیز ہیں، اس میں سے جو بیسٹ سوٹیڈ ہے وہ میں اڈاپٹ کروں گا، اور بیسٹ سوٹیڈ بھی وہ جو کہ میری کیپیسٹی ہے. The main function of a research design is to explain how you will find answers to your research questions. ریسرچ ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن میں؟ کہ آپ نے اپنے جو آپ کا ریسرچ کویسچن ہے یا ریسرچ پرابلم ہے اس کا سولوشن یا اس کا جواب کیسے ڈھونڈنا ہے. وٹ از دا وے فارورڈ، کیسے کریں گے اسے، اسٹریٹجی کیا ہوگی. دا ریسرچ ڈیزائن سیٹس آؤٹ دا لاجک آف یور انکوائری. آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ جب ریسرچ ڈیزائن میں ایکسپلین کریں گے کہ میں یہ لاجک کیسے، میری لاجک کیا ہوگی، میں یہ جو ہے ریسرچ کیسے کروں گا، انکوائری کنڈکٹ کیسے کروں گا، پروسیس کیا ہوگا. ریسرچ ڈیزائن should include the following. These are not the essentials but the important elements of a research design. The study design itself, کہ اسٹڈی کے کیا پارٹس ہوں گے، کس کس طرح کنڈکٹ ہوگا. لاجسٹیکل ارینجمنٹس فار میجرمنٹ پروسیجرز. میجرمنٹ پروسیجرز کیا ہیں؟ آپ نے لوگوں کے فوکسڈ گروپ انٹرویوز کرانے ہیں، آپ نے ہاؤس ہولڈ انٹرویوز کرنے ہیں، کویسچنرز کے تھرو آپ نے لوگوں سے سوالات پوچھنے ہیں. ان سب کے لیے آپ نے ایک ٹیم ڈیولپ کرنی ہے، لاجسٹکس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، ان کے لیے کوئی جگہ ارینج کریں گے جہاں بیٹھ کے ان کی ٹریننگ کرائیں گے، ان کو فیلڈ میں لے کے جائیں گے. یہ ساری باتیں آپ کے ڈیزائن میں آتی ہیں. آپ نے ساری باتیں پہلے سے سوچنی ہے، میں ساری باتیں کیسے کروں گا، کیا میرے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز اویلیبل ہیں، اگر ہیں تو کیسے ہوگا، آپ کے اسکیجولس کیا ہوں گے، کس دن آپ لے کے جائیں گے، کس دن نہیں، ٹائم شیڈیول، ساری چیزیں آ جائیں گی. سیمپلنگ اسٹریٹجی، جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، رینڈم ہوگی، آپ کی نان رینڈم سیمپلنگ ہے. فریم آف انالیسس کیا ہوگا، آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک پہ بیس کر کے آپ نے کانسیپچل اپنا فریم ورک بنا لیا. اب آپ نے کون سی سیمپلنگ ٹیکنیکس کے بعد آپ نے کس سافٹ ویئر کے تھرو اس کو انالیسس کرنا ہے. آپ یوزلی ہم ریسرچ جب کنڈکٹ کرتے ہیں یہاں پاکستان میں ایس پی ایس ایس یوز کرتے ہیں. ایس پی ایس ایس ورژن 10 یا ورژن 11 یوز ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس کیا ایس پی ایس ایس یوز کرنے کی ایکسپرٹیز ہے، اور اس کے علاوہ آپ کون سے سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. اس کے ای یوز ہو سکتا ہے یا اور کیا یوز ہو سکتا ہے. آپ نے اپنا انالیسس، آپ سافٹ ویئرس بھی نہ یوز کریں، آپ ایکسل شیٹ پہ آپ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہے. آپ اس پہ اپنا فریم ورک آپ نے جو بنایا ہے اس میں آپ نے ڈیفائن کیا کہ آپ اسے کیسے یوز کریں گے. یا آپ نے گرافیکل ریپرزنٹیشن ٹیبلر فارم میں بنانا ہے، ٹیبلز بنانے ہیں، چارٹس بنانے ہیں، پائی چارٹس بنانے ہیں، تو کیسے بنیں گے، آپ انالیسس کیسے کریں گے. ٹائم فریم کیا ہوگا آپ کی اسٹڈی کا، ریسرچ آپ نے کس عرصے میں کمپلیٹ کرنی ہے. سلیکٹ اور ڈیولپ دا ڈیزائن دیٹ از موسٹ سوٹیڈ ٹو یور اسٹڈی. آپ کی اسٹڈی کو، آپ کے پرابلم کو کون سا ڈیزائن سوٹ کرتا ہے، کیسے آپ کر سکتے ہیں ایفیشینٹلی. یو مسٹ ہیو اسٹرانگ ریزنس فار سلیکٹنگ اے پرٹیکولر ڈیزائن. آپ کے پاس، آپ جو ڈیزائن بھی سلیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی بھی کر سکیں کہ یہ ایسے ہم کریں گے اور یہ ایسے ہو جائے گا. یو مسٹ بی ایبل ٹو جسٹیفائی یور سلیکشن. یو شوڈ بی اویئر آف اٹس اسٹرینتھ، ویکنیس اینڈ لمیٹیشنس. آپ نے ایک اسٹڈی ڈیزائن جو ڈیولپ کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں آپ مینشن کریں کہ کیا اسٹرینتھس ہیں، کیوں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، کہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کن چیزوں کا، لمیٹیشنز کیا ہے، کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے جو آپ کے اسکوپ سے باہر ہیں. اسٹیپ نمبر 3 از کنسٹرکٹنگ این انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن. جیسے میں نے بات کی، ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ بیکمز اے مینس آف کلیکٹنگ انفارمیشن فار یور اسٹڈی از کالڈ اے ریسرچ ٹول اور این انسٹرومنٹ.
اس کی سب سے آسان ایگزامپل یہ بھی ہے، آبزرویشن فارمز، انٹرویوز، کویسچنائرز. آپ نے ایک سچویشن کو نوٹ پیڈ کے اوپر آپ نے ڈسکرائب کیا، اس پہ نوٹ ڈاؤن کیا، وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ بعد میں دیکھ کے آپ رپورٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں. It is the first practical step of carrying out a study. ریسرچ پروسیس جب اسٹارٹ ہوا، اس کے بعد آپ نے ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کی، پرابلم کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا ڈیزائن بنایا، آپ کریں گے کیسے. اب جب آپ انسٹرومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو دس از اے پریکٹیکل اسٹیپ کہ آپ اچھا اب یہ پرابلم تھی، یہ کویسچنائرز ہم ایسے ڈیزائن کریں گے، یہ سوال پوچھنا ہے، اس سے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا. تو جب آپ اس کو ڈیزائن کریں، دس از اے پریکٹیکل اسٹیپ ٹوورڈز یور ریسرچ اسٹڈی. For primary data, either choose an existing instrument or develop a new one. For secondary data, develop a form to extract data. پرائمری ڈیٹا کیا ہے؟ ہم لوگوں سے جا کے سوال پوچھتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں، یہ پرائمری ڈیٹا ہے. اس کے لیے ہم کویسچنائرز بہت ساری اسٹڈیز میں لوگوں نے اپنے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، اپنے سوالات ہیں، یا تو ہم انہی کویسچنائرز کے بیس پہ اپنا ایک نیا کویسچنائر ڈیولپ کر لیتے ہیں یا اسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈری ڈیٹا کیا ہے کہ آلریڈی ایک ہمارے پاس رسپانس کسی نے رپورٹ کیا ہوا ہے، اسی کے اندر جو ہمارا ریلیونٹ جو ہمیں ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. دس از دا سیکنڈری ڈیٹا. Field testing, also known as pre-testing, is an integral part of instrument construction. As a rule, the field test should not be carried out on the sample of your study but on a similar population. اس میں اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب ہم ایک انسٹرومنٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو انسٹرومنٹ کی ہم ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں، جسے ہم پری ٹیسٹنگ کہتے ہیں یا پائلٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں، کہ ہمارا آیا یہ کویسچن ٹھیک بھی ہے، یہ سوالات جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کا رسپانس ٹھیک بھی آ رہا ہے، یا یہ سوالات چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم ایز اے رول کہاں کرتے ہیں؟ ہم نے جو اپنا سیمپل ڈیزائن کے اندر ہم نے سیمپلنگ ایریا یا ٹیکنیک ہم نے اس میں رپورٹ کی ہوئی ہے، ہم اس ایریا میں نہیں کرتے، ہم کسی اور ایریا لیکن سملر اس ایٹریبیوٹ کا ایریا ہو سکتا. ہم نے جو ایک سروے کرانا ہے ایک ایریا میں، سپوز حیدرآباد میں ایک ایریا قاسم آباد، اٹ از ہائر انکم گروپ ایریا، ہم نے وہاں پہ ایک سروے کرانا ہے. اب ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ ہم قاسم آباد میں نہیں کریں گے، حیدرآباد میں ایک اور جگہ ہے یونٹ نمبر 7، لطیف آباد یونٹ نمبر 7، 7، 8، 9، یہ بھی ہائر انکم گروپ ایریاز ہیں. ہم پائلٹ ٹیسٹنگ یونٹ نمبر 9 میں، لطیف آباد نمبر 9 میں ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے ہمارا کویسچنر ٹھیک ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کو قاسم آباد میں ہم اپنا سروے کنڈکٹ کریں گے. اسٹیپ 4 از سلیکٹنگ اے سیمپل. آپ نے ایک ریسرچ ڈیزائن کی، ایک ریسرچ کنڈکٹ کرنی، ایک پرابلم آپ کو رائز ہوا، آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، اسے اسٹیٹ کیا. اب وہ پرابلم جو ہے ہم نے اس کو سیمپل کیسے کرنا ہے، ہم نے کس ایریا میں کرنا ہے. ہائر انکم گروپ میں جانا ہے، ان سے سوالات پوچھنے ہیں، لوور انکم گروپ میں، میڈیم میں، یا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس جانا ہے، یا گورنمنٹ آفیشلس کے پاس جانا ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمارا سیمپل کیا ہے، پاپولیشن کیا ہے. پاپولیشن سپوز 2 لاکھ گھر ہیں، 2 لاکھ گھروں میں سے ہم نے کتنے گھر، ہم نے ہو سکتا ہے ہم نے 1000 گھر ہم نے ہمارا سیمپل ہو، ہم نے اس میں سے سیمپل ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنا ہے. The accuracy of your findings largely depends upon the way you select your sample. The basic objective of any sampling design is to minimize, within the limitation of cost, the gap between the values obtained from your sample and those prevalent in the population. ہم سیمپلنگ کب کرتے ہیں؟ 2 لاکھ گھر ہے، ہم 2 لاکھ گھروں کے پاس ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ہر گھر سے جا کے سوالات پوچھیں، لوگ رسپانس ہی نہیں دیں گے، اور بہت سارے لوگ بات کرنا نہیں پسند کرتے، انٹرویو دینا نہیں پسند کرتے، ان کا ہمیں رسپانس ہی نہیں ملے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. 2 لاکھ گھروں کا ہم ایک سیمپل لے لیتے ہیں. اس لوکیلٹی میں 2 لاکھ گھر ہیں، ہم اس میں سے 200 گھر یا 250 گھر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ان 250 گھروں
کیونکہ اسی لوکیلٹی میں رہتے ہیں, اسی سیم انکم گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, سملیرٹیز ہیں, تو ان 250 گھروں کا اوپینین بھی ویسا ہی ہوگا جو باقی جو 2 لاکھ میں سے بچ گئے گھر ان گھروں کا ہوگا. Sampling theory is guided by 2 principles: the avoidance of bias in the selection of sample, the attainment of maximum precision for a given outlay resources. 2 سیمپلنگ کے پرنسپلس ہیں. بائس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک سوال جو جتنے ہم پوچھتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں کوریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب سپوز ایک سوال کا جواب اس نے اے دیا, ہم نے 3-4 سوالوں کے بعد پھر وہی سوال پوچھا, اس نے وہ اس کا جواب بی دے دیا, پھر اس نے ہم نے پوچھا. ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ, ایک ہی سوال کو ڈفرینٹ طریقے سے پوچھنے کی, پھر اس نے سی دے دیا. اس کا مطلب ہے اس کوشچن آئر میں بائس ہے, وہ آپس میں کوریلیٹ نہیں کرتے, آنسرز آپس میں کوریلیٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ جب بھی ہم سیمپل سروے کریں تو ہم جتنے سوالات پوچھیں وہ آپس میں کوریلیٹ کریں. اگر وہ آپس میں کوریلیٹ نہیں کر رہے, ان میں بائس ہے, تو وہ پھر جوابات یا وہ رسپانس ہمارے ریسرچ اسٹڈی میں مددگار ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے پاس اٹینمنٹ آف میکسیمم پریسیجن فار اے گیون آؤٹ لے ریسورس. ہم سیمپلنگ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں سے ہم میکسیمم پریسیجن دیکھ سکیں, اس ایریا کا سملیرٹی دیکھ سکیں کہ اگر ہم نے 2 لاکھ ہاؤس ہولڈس کا سروے کرنا تھا تو وہ ہم جو 250 کا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہاؤس ہولڈز ہوں, ویسے اسی انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, اسی طرح کی کنڈیشنز ہوں, رادر دین کہ ہم 250 کا لے لیں لیکن وہ لوور انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس کا پھر ہمارا آپس میں ڈیٹا کوریلیٹ نہیں کرے گا. There are 3 categories of sampling design. One is random, other one is non-random, third is mixed sampling design. Random is ہم نے randomly select کر لیے every ایک لوکیلٹی ہے 2 لاکھ گھروں کی, اس میں سے کہ ہر 20واں گھر سے ہم نے سوال پوچھنا ہے, ہر 20ویں گھر سے ہم نے جو سوال پوچھنا ہے, انٹرویو کرنا ہے. نان رینڈم کیا ہوگی کہ ہم نے ایک ہی ایریا کے اندر ہم نے ہر گھر سے سوال پوچھ لیے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ یہ جو 2 لائنز ہیں 2 لینز ہیں, ان 2 لینز کے ہر گھر سے ہم سوال پوچھ لیتے ہیں. مکسڈ کیا ہوگی کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جو اس طرف کی 2 کالونیز ہیں ان میں ہم ہر 10ویں یا 20ویں گھر سے سوال پوچھ لیں گے, اور اس طرف کی ان 2 لین سے پوچھ لیں گے. Now, step number 5, writing a research proposal. Broadly, a research proposal's main function is to detail the operational plan for obtaining answers to your questions. This overall plan tells the reader about your research problem and how you are planning to investigate. This is basically a summary where you are going to narrate what are you going to do, and you identify your problem, you clarify your problem, and you tell how you are going to investigate it. Our research proposal must tell what you are proposing to do. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ بیسکلی ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے؟ پروپوزل آپ اپنے سپروائزر یا آپ نے جو ایک ریسرچ کرنی ہے جس کے انڈر اس کو دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اپنے ریسرچ پروپوزل میں کیا بیسکلی بتاتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کیسے کرنا چاہتا ہوں, ہاؤ یو پلان ٹو پروسیڈ, وائی یو سلیکٹڈ دا پروپوز اسٹریٹجی, کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے جو اسٹریٹجی ایکسپلین کی یہ کیوں کی ہے, میں اس سے کیسے اپنا آبجیکٹو یا اپنا ریسرچ پرابلم جو ہے اس کا سولوشن اچیو کروں گا. Therefore, a research proposal should contain statement of objective, کہ وہ کیا پرپز کیا ہے, جس میں اپنا پرابلم اسٹیٹ کرے, اس پرابلم کی بیس پہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. لسٹ آف ہائپوتھیسز, کہ اس کے پاسبل سولوشنز, آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. اسٹڈی ڈیزائن, یہ میں کیسے کرنا چاہتا ہوں, ڈیزائن کیا ہوگا. انسٹرومنٹ کیا ہوگا,
سیمپلنگ ڈیزائن کیا ہوگا, میں نے کیسے اس کو سیمپل کرنا ہے, ڈیٹا پروسیسنگ پروسیجرز کیا ہوں گے, کس طرح سے میں اپنا ڈیٹا کمپائل کروں گا, اس کا انالیسس کروں گا, آؤٹ لائن آف پروپوز چیپٹرز فار رپورٹ کے اس رپورٹ کے کیا کانٹینٹس ہوں گے, پرابلمز اور لمیٹیشنز کیا ہوں گی اس رپورٹ کے اندر, اس ریسرچ کو کرنے میں کیا اسکوپ ہوگا میرا, کہاں تک میں کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا میں, ٹائم فریم کیا ہوگا, میں کب تک یہ کمپلیٹ کر دوں گا, کب سے کب تک یہ ریسرچ کنڈکٹ کروں گا. اسٹیپ نمبر 6, کلیکٹنگ ڈیٹا. ایٹ دس اسٹیج یو ایکچولی کلیکٹ دا ڈیٹا بٹ دا کوشچن از ہاؤ. اب کیسے, آپ نے انسٹرومنٹ ڈیزائن کر لیا, انسٹرومنٹ کے بعد آپ نے کیسے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اس کے 2-3 طریقے. یا تو آپ لوگوں کے انٹرویوز کر لیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو اور ان سے پوچھ لیتے ہیں سوالات, یا ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ان سے جا کے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کویسچنئر فل کر لیتے ہیں. آپ نے آلریڈی سوال اس میں آپ کے کویسچنئر کے اندر آپ کے لسٹڈ ہوتے ہیں. یا کویسچنئرز آپ ان کو ای میل کر دیتے ہیں, یا تھرو آپ پوسٹل میل بھیج دیتے ہیں, انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کویسچنئر بھیج رہا ہوں, میں آپ کی پرسیپشن اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں, یہ پرابلم ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ مجھے فل کر کے واپس بھیج دیں. اور نارملی جب میں تھرو میل بھیجتا ہوں تو ساتھ میں ایک اسٹیمپڈ انویلپ بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں ڈال کے وہ ایزیلی مجھے واپس بھیج سکیں, جسٹ ٹو انشور کہ وہ مجھے واپس بھیجے. فوکس گروپ ڈسکشنز, میں کچھ لوگوں کو بلا لیتا ہوں, ریلیٹڈ لوگوں کو جنہوں نے پہلے اس پہ کام کیا یا جو کہ اس پرابلم سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کو میں ایک ٹیبل کے اوپر ساروں کو بٹھا دیتا ہوں, جسٹ لائک اے کانفرنس. آئی آسک دیم ٹو ڈسکس دس ایشو, اور اس پہ ڈسکشن کرا لیتا ہوں, ان کے اوپینینز پوچھ لیتا ہوں اور اوپینینز میں لکھ لیتا ہوں, نوٹ کر لیتے ہیں. دس از ہاؤ یو کلیکٹ ڈیٹا. جب ان کے ویوز آپ کے پاس آ گئے, ویوز آپ کے پاس ان دا فارم آف ڈیٹا آئیں گے. اسٹیپ نمبر 7 از پروسیسنگ ڈیٹا. دا وے یو اینالائز انفارمیشن یو کلیکٹڈ لارجلی ڈپینڈس اپون 2 things. آپ نے جیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ 2 چیزوں پہ اس کا انحصار تھا. ٹائپ آف انفارمیشن, ایک تو دا وے یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یور فائنڈنگس ٹو یور ریڈرس. آپ ڈیٹا کا انالیسس کیسے کرتے ہیں, ڈیٹا کا انالیسس 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک نیچر آف ڈیٹا, ٹائپ آف ڈیٹا, کیسا ڈیٹا ہے, جیسا ڈیٹا ہوگا ویسے ہی آپ رپورٹ لکھ سکیں گے, اینالائز کر سکیں گے, ویسے ہی انالیسس ہوگا. دوسری چیز کہ آپ اپنے ریڈرز کو کس شیپ میں, کس فارم میں ان کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, یا اپنا اپینین یا اپنا کنکلوژن دینا چاہتے ہیں, کس فارم میں دینا چاہتے ہیں. ٹائپ آف انفارمیشن میں یا تو ڈسکرپٹیو ہوگا, آپ ایک سچویشن ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں کہ یہاں آج یہ واقعہ ہوا, یہ سچویشن ہوئی, یہ ہوا, یہ اس طرح سے. کوانٹیٹیو میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ فیکٹس تھے, ان کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ انالیسس کیا اور ہمارا یہ کنکلوژن آیا, یہ فیکٹس ہیں ہمارے. کوالٹیٹیو میں آپ سچویشن ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اتنے تھے بندے تھے, اس وقت ہوا یہ واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, اور یہ ساری چیزیں آپ رپورٹ کرتے ہیں بیسکلی. اور دا وے یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یور فائنڈنگس ٹو یور ریڈرس, ان کو آپ کیسے بتانا چاہتے ہیں. آپ گرافیکل کوئی ٹیبلز بنا کے ان کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ ٹیبلز ہیں, یہ فیکٹس ہیں, یہ ہمارا رزلٹ ہے, یا آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ پائے چارٹس کے تھرو, بار چارٹس کے تھرو کہ یہ چارٹ بنا کے دکھا دیا کہ جی اتنے پرسنٹ یہ, اتنے پرسنٹ یہ, اتنے پرسنٹ یہ. دس از آل اباؤٹ انالیسس. 2 چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے, ایک ٹائپ آف انفارمیشن اور ایک آپ کیسے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, کمیونیکیٹ کیسے کرنا. Qualitative data, a report can be written on the basis of field notes or manual content analysis. Qualitative میں تو آپ نے ایک سچویشن ایکسپلین کرنی ہے, وہ تو فیلڈ نوٹس آپ ہاتھ سے لکھ کے یا کچھ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, اس میں آپ کو انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. کوانٹیٹیو میں آپ کو انسٹرومنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پھر آپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنز بناتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایونٹ ہوا تھا, کیا فریکوینسی تھی, اب کیا فریکوینسی ہے ان کی, اور آپس میں ڈگری آف ویریشن کیا ہے. کراس ٹیبولیٹ کرتے ہیں ٹیبلر فارم میں, اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز ہیں جن کے تھرو آپ انالیسس کرتے ہیں. فائنلی دا لاسٹ اسٹیپ
of our research process is writing a report, and it is the most important one. It is the most difficult step of the research process as well. This report informs the world. जब आप एक report लिखते हैं तो आप दुनिया को क्या बताते हैं? What have you done? आपने क्या किया है अपनी research में? What you have discovered? आपने क्या ढूंढा? क्या मिला आपको इस काम को करके? What conclusions you have drawn from your findings? کہ آپ نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے انالیسس کیا اس سے کیا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, آپ کے فیکٹس کیا تھے, کیا فائنڈنگس تھیں آپ کی. If you are clear about the whole process, you will be clear about the way you want to write a report. اگر آپ کا ریسرچ پروسیس, ریسرچ ڈیزائن ہی اتنا اچھا ہے, آپ اس پہ آپ کو اتنی کلیئرٹی ہے, تو آپ کو شروع سے کلیئرٹی ہوگی کہ آپ نے اپنی رپورٹ کیسے لکھنی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ایکسپلین کرنی. Your report should be written in an academic style and be divided into different chapters or selections based upon the main themes of your study. آپ کی جو مین تھیمس تھی اسٹڈی کی, اسی پہ بیسڈ کر کے آپ اپنے چیپٹرز ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر ہیڈنگ سب ہیڈنگس کو آپ نریٹ کرتے ہیں. Finally, we have come to the end of today's lecture. We'll just now see what we have learned today. Initially, we talked about place of literature review in research, why we do research, literature review, what was the procedure of reviewing literature. So we search for existing literature. I'm talking about the procedure now. We search for the existing literature. When we do literature review the literature selected out of the literature that we have searched, develop a theoretical framework, and on the basis of theoretical framework we develop a conceptual framework which gives us an idea what we want to do. Then we write up the literature reviewed, and then we talked about the research process. First, we saw how to formulate a research problem, conceptualizing a research design, formalizing, and then developing a research design. And why is it so important? Constructing an instrument for data collection, selecting a sample, writing a research proposal, why a research proposal is so important, collecting data, action research, processing data, how we analyze data, and then writing a research report. The most important is writing a research report. How effectively you write your research report, how effectively you tell the world what have you done, what is your achievement, what have you contributed to the already knowledge, to our body of knowledge. So this is where we'll stop our lecture, and thank you very much for today.